अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आतिशे इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 7। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आपको किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चले हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। 4 घंटे के लगातार ऑपरेशन के बाद, एक कामयाब ऑपरेशन के बाद जहां सिकंदर के साथ साथ सबके चेहरे पर खुशी के तासुरात थे, वहीं उमैमा अभी भी गुस्से में मलबूस थी। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। सिकंदर उमैमा के हाथों से ट्रे लेते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। उमैमा गुस्से से भरी नज़रों से सिकंदर की मुस्कुराती हुई नज़रों में देखती है और देखते ही वो गुस्से में सिकंदर के हाथ पर हाथ मारते हुए उसके हाथ में मौजूद ट्रे और खून वाले औजार को ज़मीन पर गिरा गुस्से गुस्से में लंबे लंबे डग भरता हुआ ऑपरेशन रूम से बाहर निकल जाती है। सिकंदर उमैमा को जाता देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए अपने एक आईब्रो उठाता है और वापस मुड़कर बाकी सारे डॉक्टर्स को मुबारक देते हुए बेड पर लेटे हुए बेहोश पेशेंट को देखकर उसके चेहरे के तासुरात एक बार फिर से तब्दील हो गए थे। कुछ वक्त है तुम्हारे पास, ले लो जितनी सांसें तुम्हें लेनी है, फिर डेविल का बेटा तुम्हें अपने डेविल रूप से मिलवाएगा, बस कुछ वक्त और। सिकंदर बेड पर लेटे हुए शख्स को देखते हुए कहता है और कहकर वो भी अपनी ग्लव्स और गाउन उतारते हुए ऑपरेशन रूम से लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल जाता है। बदतमीज़ घटिया इंसान मुझे ऑपरेशन रूम में इसलिए लेकर गया था। मैं इंसान थी या टेबल? घटिया इंसान। रुको, उमैमा अपने चेहरे से मास्क और सर से टोपी उतारते हुए कहते हुए जा रही थी कि अपने पीछे से एक गरजदार भारी आवाज़ पर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उमैमा अपने हाथों में पकड़े हुए मास्क और टोपी को जोर से ज़मीन पर फेंकते हुए पलट कर दूर खड़े हुए सिकंदर को गुस्से में घूरती है। आप समझते क्या है खुद को? अगर मुझे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाना था तो मुझे रोका क्यों था? समझते क्या है आप खुद को? उमैमा सिकंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गुस्से में सख्त अल्फाजों में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, एक कामयाब और काबिल डॉक्टर। सिकंदर ने पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है सिकंदर बेहद पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है, जो उमैमा के गुस्से में मज़ीद इजाफा करता जा रहा था। तुम्हें क्या लगा था मैं उमैमा हैदर, मैं सिकंदर, एक काबिल डॉक्टर, तुम जैसी ट्रेनी को अपने इतने बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनाऊंगा? सिकंदर अब उमैमा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, अगर हिस्सा नहीं बनाना था तो मुझे इसमें शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? आपको मैंने मिन्नत तो नहीं की थी आपके मुझे अपने इस ऑपरेशन में शामिल करने के लिए? उमैमा भी सिकंदर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती है, आपको आपकी असली जगह दिखानी थी, इसलिए मैं आपको वहां तक लेकर गया था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी अब। सिकंदर का इशारा इस वक्त पर था जब वो ट्रे पकड़े हुए खामोशी से किसी टेबल की तरह वहां खड़ी हुई थी। उमैमा का गुस्सा आ रहा था जो उसकी आंखों में नमी की तरह अब छाने लगा था। सिकंदर ने खुले अंदाज में और खुले अल्फाजों में ना सही पर उसे उसकी खुद की नज़रों के साथ साथ वहां मौजूद बाकी लोगों के सामने भी बेइज्जत करके रख दिया था। आप बहुत घटिया इंसान हैं, उमैमा बस ये बोल पाई थी। सिर्फ घटिया ही नहीं, हरामी, कमीना और भी बहुत कुछ हूँ। सिकंदर उमैमा से दूर होते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, उम्मीद करता हूँ अब आपको आपकी असली जगह समझ आ गई होगी। मुझे मज़ीद दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगली बार साइलेंट कुछ भी नहीं होगा। सिकंदर वॉर्न करते हुए पलट जाता है। अल्लाह गर्क करे आपको, उमैमा गुस्से में और ज़ोर से कहती है, इतनी ज़ोर से सिकंदर तक उसकी आवाज़ बआसानी पहुंच रही थी। सिकंदर उमैमा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। उमैमा कहकर सिकंदर को जैसे ही पलटती है, अपने आसपास खड़े हुए लोगों को अपने बारे में बातें करते हुए पाती है। उमैमा के लिए डूब मरने का मकाम था, जो कुछ ना करके भी उसे उस वक्त यही करने का मन हो रहा था। पर उमैमा एक मजबूत और बहादुर लड़की थी, जो अपने गुस्से को, अपने आंसुओं को जब्त करते हुए उन्हीं लोगों के दरमियान से गुजरते हुए वापस अपने फ्लोर पर आती है और उन्हें ऑपरेशन वाले कपड़ों में स्टाफ रूम से अपना बैग लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। सिमी पहले ही घर चला जाता है और उमैमा को पकड़ करने के लिए वो घर से दूसरी गाड़ी पिक करने के लिए घर से दूसरी गाड़ी भेज देता है। उमैमा जैसे ही हॉस्पिटल से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, उसे गाड़ी में बैठते हुए देखकर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर वो कब उसके चेहरे पर आती है और जब गायब हो जाती है कब गायब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। सिकंदर एक बहुत ही मुश्किल इंसान था, जिसे समझना किसी आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था।
दूसरी तरफ वजदान और हीर घर पहुंच चुके थे। उनका सफ़र ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें वापस मेंशन लौटते हुए काफ़ी वक्त लग गया था। गाड़ी मेंशन में दाखिल होती है कि हीर अपनी सीट बेल्ट खोलने लग जाती है। गाड़ी के रुकते ही वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है, वो भी नंगे पैर। कहाँ जा रही हो? वजदान हीर के पैरों की तरफ देखते हुए फिक्रमंद वाले लहजे में अंदाज में कहता है, जहन्नम में। हीर महल की तरफ देखते हुए कहती है, इसके लिए ये किसी जहन्नम से कम नहीं था। इस वक्त ऐसे लंगड़ाते हुए वजदान अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए शरारत वाले अंदाज में कहता है, नहीं नहीं, रैंप वॉक करते हुए जाऊंगी, आखिरकार जहन्नम में जा रही हूँ। खुशी से इतराते हुए जाऊंगी। आपसे शादी की खुशी जो इतनी है मुझे। हीर चिढ़ते हुए तंज़िया लहजे में कहती है, उफ, अगर इतनी खुशी है तो तुम्हें जन्नत के सपने नहीं देखने चाहिए। वजदान हैरान कुन नज़रों से देखते हुए हीर की तरफ बढ़ता है। आप जैसे शौहर के मिलने के बाद जन्नत के सपने देखूं? मुझे दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी ख़राब नहीं करनी है। हीर वजदान को अपनी तरफ आता देखकर लड़खड़ाते हुए गार्डन के दरमियान लगी हुई सफ़ेद रंग की ठंडी टाइलों पर कदम रखते हुए कहती है, क्या मेरी बेइज्जती हो रही है? वजदान हीर के पीछे पीछे सिकंदर पर हाथ रखकर चलते हुए कहता है, क्यों फील नहीं हो रही है? हीर पलटकर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, नहीं, अभी भी फील हुई है मुझे कि मेरी मीठी मीठी बेइज्जती हुई है। वजदान हीर को देखते हुए उसके पास आते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने कड़वी ही की है, मीठी मीठी नहीं। हीर वजदान के पेट पर अपनी शहादत की उंगली रखकर मज़ीद अपने करीब आने से रोकते हुए कहती है। वजदान एक गहरी सांस लेकर खुद अपने कदमों को वापस पीछे कर लेता है। आए बड़े बांदर जैसा मुंह है, लेकिन एटीट्यूड चेक करो इस जाली आदमी का। उफ अल्लाह जी, कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे। हीर अपने आप से कहते हुए मेंशन के अंदर दाखिल होती है। हीर सामने सोफे पर पीछे की तरफ किसी का सर देखते हुए वो वही डर के मारे दरवाजे में खड़ी हो जाती है। वजदान हीर को रुकते हुए डरता हुआ देखकर खुद जल्दी से सीरियस फेस में मेंशन में दाखिल होता है और जाकर हीर के सामने आ खड़ा होता है। व्हाट इज़ दैट? वजदान भी उस सर की तरफ देखते हुए कहता है, पीछे से देखने पर ऐसे ही लग रहा था कि किसी ने सर कलम करके सोफे पर टिकाया हुआ हो। वजदान हीर पर सरसरी सी नज़र डालते हुए उसके डरे हुए चेहरे को देखते हुए वो सोफे की तरफ कदम बढ़ाता है। वजदान जैसे ही सोफे के पास पहुंचता है, वो सर जल्दी से हवा में बुलंद हो जाता है। हीर उसे ऊपर आता देखकर जल्दी से अपनी आंखें मीच लेती है। डर के मारे उसे डर आज सुबह के मनाजिर देखने से रहा, वो मनाजिर जो वो हाल में उस लिटिल मॉन्स्टर के देख कर आई थी। हीर तो डर जाती है। हीर उसके सामने खड़े हुए शख्स के चेहरे पर कोई डर के तासुरात नहीं होते हैं। वजदान सख्त इंसान की तरह अपनी जगह पर डटा हुआ खड़ा था। हीर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती है और सामने वाले सर के साथ साथ धड़ भी देखकर उसकी जान में जान आती है। सरप्राइज! सिकंदर वजदान की तरफ पलटते हुए अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए चेहरे पर खिलखिलाने वाली मुस्कुराहट सजाए वो वजदान को देखकर हंस रहा था। हंसी सिर्फ सिकंदर के चेहरे पर थी। उसके सामने खड़े हुए वजदान कोल्ड नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था और गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच रहा था। सिकंदर दोबारा कुछ बोल पाता इससे पहले एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पर आके लगता है, जो सिकंदर को गिराता नहीं है पर उसका रुख मोड़ देता है। सिकंदर मुंह मोड़े हुए अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इससे पहले वजदान उसे दोबारा मारता सिकंदर वजदान के गले से लग चुका था। सॉरी सॉरी मेरी जान, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। जानता हूँ आने में लेट हो गया हूँ, लेकिन अब तो आ गया हूँ ना मैं, अब गुस्सा नहीं करते हैं। सिकंदर वजदान के गले से लगे हुए उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है और कहते हुए वो अपना रुख हीर की तरफ करता है, जो दरवाजे पर खड़ी हुई हैरानगी से सिकंदर के चेहरे की तरफ देख रही थी। बाबा! हीर के चेहरे से बेसाख्ता सिकंदर को देखते हुए निकल पड़ता है। सिकंदर के चेहरे का हर एक नकोश जहांगीर से मिलता है। वही कद, वही कसती जिस्म, वही आंखें, वही हंसने का तरीका, हर एक चीज़ सिकंदर की उसके बाप से मिलती थी और हीर की उसकी माँ से। वही खूबसूरती, वही जज्बातीपन, अपने मकसद को पूरा करने के हर हद से गुजर जाने का जोश, हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी।
हया। सिकंदर भी हीर को देखते हुए दिल ही दिल में खुद से कहता है और कहते ही वजदान से दूर होता है और हीर की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। हीर सिकंदर को अपनी तरफ आता देख अपनी नज़रें झुका लेती है। ये कौन है? सिकंदर हीर के बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, तेरी भाभी। वजदान मुड़कर सिकंदर को हीर के वजूद को छुपाता हुआ आकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मतलब मेरी सौतन। सिकंदर हीर को देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है। सिकंदर की बात पर हीर, जो हैरानगी से पहले ही उसकी तरफ देख रही थी, अब मज़ीद हैरानगी से उसकी तरफ देखने लग जाती है। सिकंदर भी अब भी सीरियस फेस में हीर को देखते हुए दो पल के लिए सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ते भी क्यों ना, दोनों भाई बहन की मुलाकात इन दोनों की पैदाइश के बाद आज पहली बार जो हो रही थी। सिकंदर हीर की शनाख्त से महरूम और हीर सिकंदर की, दोनों की ज़िंदगियों के खेल का आगाज़ हो चुका था। दो भाई बहन जो एक दूसरे की शनाख्त से महरूम थे, जिन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास तक न था, आज वो दोनों वजदान यमान की वजह से एक दूसरे के सामने आ खड़े थे। हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, मोहब्बत का धोखा, मोहब्बत में धोखा। सिकंदर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। हीर हैरान कुन नज़रों से और अजीब व गरीब तासुरात से उनकी तरफ देखने लगती है। आतिश इश्क की दास्तान में एक मॉन्स्टर की ज़िंदगी का पहला हसीन धोखा। वजदान सिकंदर की कंधे से हाथ हटाते हुए हीर को देखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात पर अपना सर झुका लेती है और दोबारा नहीं उठाती, जबकि उसके सामने खड़े दोनों मर्दों की नज़रें उसके झुके हुए पर फिर उसके खून से तर पैर पर जा रुकती है। सिकंदर हीर के पैरों में चोट को देख लेता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। हाँ तो मनहूस, इसमें मेरा क्या कसूर था? इश्क माशूकी मेरे साथ और निकाह किसी और के साथ। सिकंदर की बात पर हीर एक बार फिर से हैरानगी से अपना सर उठाकर बड़ी बड़ी आंखें किए उन दोनों को अजीब नज़रों से देखने लग जाती है। निक आ गया है। डेविल वापस हवेली में गाड़ी से उतरते हुए गार्ड से पूछता है। गार्ड हाँ में सर हिलाते हुए सर और नज़रें दोनों झुकाकर उसकी बात का जवाब देते हैं। जहांगीर उसका झुका हुआ सर देखकर गाड़ी को क्रॉस करते हुए हवेली में दाखिल होता है। गाड़ी के पास खड़ा हुआ गार्ड गाड़ी के अंदर से डेविल का मोबाइल और उसका कोट लेकर दौड़ते हुए हवेली में उसके पीछे पीछे दाखिल होता है। जहांगीर हवेली में दाखिल होता है तो उसके हाल में काउच पर बैठे हुए निक पर पड़ती है। जो पूरी बाजुओं पर पट्टी बांधे हुए घर की लेडी सर्वेंट्स के हाथों से फ्रूट खा रहा होता है, अपनी चोट का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा होता है। अब जहांगीर अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए निक की तरफ एकदम कोल्ड लुक में अपने कदम बढ़ाता है। निक की नज़रें मुसलसल अपने आसपास बैठी हुई लड़कियों पर, वो दर्द में मुस्कुराती हुई नज़रों से उन लड़कियों के हाथों से फ्रूट भी खा रहा था और फ्रूट जूस भी पी रहा था। जहर खाकर मरना पसंद करोगे या मेरे हाथों से? जहांगीर सोफे के सामने पड़े हुए टेबल पर फ्रूट की टोकरी में से छुरी उठाकर उस छुरी को देखते हुए कहता है। डेविल। डेविल की बात पर निक बौखलाते हुए झटके से सोफे से उठ खड़ा होने लगता है। उसके साथ साथ उसके आसपास बैठी हुई लड़कियां भी फौरन से उठकर भाग जाती हैं। निक झटके से खड़ा होता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में झटका आ जाता है और उसके दर्द में इजाफा हो जाता है। तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपना ये अय्याशपना इस हवेली से बाहर तक रखा करो। मेरी हवेली में इसकी कोई जगह नहीं है। जहांगीर गर्दन मोड़ कर जाती हुई लड़कियों को देखते हुए कहता है। सॉरी डेविल। निक इधर उधर हया को ढूंढते हुए लड़खड़ाते हुए लहजे में कहता है। मेरी बीवी नहीं है यहाँ पर आज तुम्हें मेरे हाथों से बचाने के लिए। डेविल निक को देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए बोलता है। पर क्यों नहीं है? निक डेविल से ही सवाल करता है। अच्छा सॉरी ना, आइंदा नहीं करूँगा, निक कहकर खिसकने की कोशिश करता है। शराफत से वापस बैठ जाओ अगर ज़िंदगी भर के लिए बैठना नहीं चाहते हो। जहांगीर खुद साइड वाले सोफे पर बैठे हुए निक को छुरी से बैठने का इशारा करता है। निक डेविल के चेहरे पर सख्त गुस्से वाले तेवर देखते हुए अपने आगे की तरफ बढ़ाते हुए कदम वापस पीछे कर लेता है और मासूम सी शक्ल बनाकर सोफे पर बैठ जाता है। वजदान को जानते हो? डेविल छुरी को टेबल पर रखते हुए सोफे से पुष्ट टिकाते हुए टांग पर टांग रखकर पूछता है। हीर ठीक है, उसकी फिक्र मत करें आप। निक सर उठाकर डेविल को देखते हुए कहता है। मैं जानता हूँ वो ठीक होगी, मेरी बेटी है। उसे हर किस्म की मुश्किलात से लड़ना और लड़कर बाहर निकलना आसानी से आता है। पर डेविल कहते कहते रुकता है और कोल्ड नज़रों से देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और निक के चेहरे के तासुरात को देखता है। वजदान यमान कौन है और हीर इस वक्त कहाँ है?
ڈیول سخت لہجے میں دو ٹوک طریقے سے پوچھتا ہے۔ ہیر ریس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ وہ 1 ہفتے سے زائد اس حویلی سے باہر کبھی نہیں گئی ہے، اور اس بار یہ اسے دوسرا ہفتہ ہے وہ باہر گئی ہوئی ہے، اور فون بھی نہیں لے کر گئی ہے۔ اپنا یہ سارے اتفاق ہے کیا؟ نک کی بات کاٹ کر ڈیول خود بول پڑتا ہے، اور سامنے والے کی سانسیں حلق کے بل تک خشک کر چکا تھا۔ ہیر وجدان کو پسند کرتی ہے۔ وہ ایک امریکہ کا بزنس مین ہے، اور اس وقت ہیر اسی کے ساتھ ہے۔ نک ایک ہی جملے میں ڈیول کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول پڑتا ہے، ہیر پسند کرتی ہے اسے؟ جہانگیر حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسے جھٹکا لگتا ہے یہ بات سن کر وہ اس سے زائد مزید کچھ نہیں کہتا ہے اور نہ ہی کچھ پوچھتا ہے۔ ڈیول نک کی بات سن کر صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میری بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے، ڈیول کہتے ہوئے اب کی بار کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے بار بار اسی بات کو دہراتا ہے۔ ہیر وجدان کو پسند کرتی ہے، یہ کہہ رہے ہو تم؟ ڈیول پلٹ کر ہنستے ہوئے چہرے سے نک کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نک ہاں میں سر ہلاتے ہوئے خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ڈیول کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگتا ہے۔ تو کیا وجدان بھی اسے پسند کرتا ہے؟ جہانگیر ایک دم کولڈ لک میں آ کر نک سے پوچھتا ہے۔ وہ نک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا بولے اور کیا نہیں۔ نہیں، وہ نہیں کرتا ہے۔ ہیر اس سے پیار کرتی ہے اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ نک ڈر کے مارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، بنا ہیر کے رد عمل کے بارے میں سوچے ہوئے۔ وہ بس اس وقت اس سچویشن سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر ہیر اس سے پیار کرتی ہے اور وہ نہیں، تو ہیر کو وجدان ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ ڈیول اٹل لہجے میں کھڑکی کی مدد سے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ڈیول، آپ وجدان کی شادی ہیر سے کروائیں گے؟ نک حیرانگی سے ڈیول کی بات سنتے ہوئے کہتا ہے، اگر ہیر اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کی شادی اس سے کروائے گا۔ جہانگیر دونوں ہاتھ کھڑکی پر رکھے ہوئے تھوڑا جھک کر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ کون ہے، کیا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ اگر ہیر نے اسے اپنے لیے چنا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے قابل لگا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہے تو میں ہوں نا، وجدان ایمان کو اپنی بیٹی کے قابل بنانے والا۔ ہیر کو وجدان چاہیے تو اسے وجدان ملے گا۔ میری بیٹی کو انکار کرنے والوں کی جگہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری بٹر فلائی کو جو چاہیے وہ اسے ملے گا۔ اس کا باپ زندہ ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جہانگیر کی ایک ایک بات ہیر کے لیے اس کی محبت کو ظاہر کر رہی تھی۔ وجدان کی معلومات اکٹھی کرو۔ جہانگیر کھڑکی سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے نک کی طرف پلٹتا ہے اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا کرنا ہے اس کا ڈیول؟ وجدان ایمان کی معلومات کا کیا کرنا ہے آپ کو؟ نک ہچکچاتے ہوئے ڈیول کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اٹھانا ہے اسے؟ ڈیول نک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ نک حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے کھلے منہ سے ڈیول کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو مجھے انگلی کو ٹیڑھا کرنا اور اس انگلی کو توڑ دینا بہت اچھے سے آتا ہے۔ وجدان شرافت سے ہیر کا نہیں ہوا، اور اگر اس نے میری بیٹی کو رلایا اور اسے محبت میں تکلیف دی تو اس کے پاس 2 آپشن ہی بچتے ہیں۔ 1، یا تو وہ خود اپنی زندگی کا اختتام کر کے میری ہیر سے دور ہو جائے۔ 2، دوسرے آپشن تک پہنچنے کے لیے میں اسے زندہ چھوڑوں گا تو ہی تو اسے اس کی ضرورت پڑے گی۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے نک کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، اپنے بابا سے کہو وجدان کی انفارمیشن مجھ تک پہنچائے جتنا جلدی ہو سکے، اور ہیر کو ہماری بات کے بارے میں کچھ بھی مت بتانا، اسے کوشش کر کے دیکھ لینے دو۔ اگر وہ ناکام رہی تو میں اس کی ناکامی کو کامیابی میں بدل ڈالوں گا، سمجھ گئے؟ جہانگیر نک کی ڈری ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نک ہاں میں سر ہلا دیتا ہے اور ڈیول کی بات مان لیتا ہے۔ گڈ بائے، جہانگیر کہتے ہوئے چند قدم دور کھڑے ہوئے گارڈ کے ہاتھوں سے اپنا موبائل اور کوٹ لیتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھا لیتا ہے۔ تو آیا ہی نہیں، مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے شادی کر لی۔ اس سے وجدان سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے شرارتاً لہجے میں کہتا ہے، ہاں میں 2 مہینے واپس نہیں آیا تو نے شادی کر لی؟ میری جدائی میں تو نے سہاگرات بھی اب تک منا لی ہوگی۔ نہیں، اب میں تیرے بچوں کا ابا بننے کی بجائے ان کا چچا بن جاؤں گا میں۔ سکندر روٹھے ہوئے عاشق کی طرح شکایتی انداز میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی باتوں پر ہیر جیسا اپنا سانس لینا بھول گئی تھی۔ استغفراللہ، ہیر دھڑکتے ہوئے دل سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب اپنے قدم بڑھاتی ہے، پر پیر میں لگی ہوئی چوٹ سے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے۔ پر ہیر کے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی ہیر کا ہاتھ وجدان اور دوسرا ہاتھ فوراً سے اسے گرتا دیکھ کر سکندر پکڑ لیتا ہے
اور ہیر کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں پہلے تو ان کی باتوں سے بڑھ رہی تھی، اب ان دونوں مردوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھ کر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو آ پہنچا تھا۔ ہیر کی نظریں پہلے سکندر پر پھر سکندر سے ہٹ کر وجدان کی طرف جاتی ہے، جو ہیر کے ہاتھ کو سکندر کے ہاتھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اتنا سینٹی مت ہو، تجھے چچا بننے کی بجائے بہت جلد ماما ضرور بناؤں گا۔ وجدان سکندر کے ہاتھ سے ہیر کا ہاتھ نکالتے ہوئے ہیر کو اپنی باہوں میں اٹھا کر صوفے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاں، جو رشتہ جوڑنا تھا مجھ سے وہ تو جوڑا ہی نہیں، اب وہ رشتے جوڑ رہا ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں۔ سکندر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہاں کچھ پلوں پہلے ہیر کا ہاتھ تھا اب وہ ہاتھ خالی ہو چکا تھا۔ تو کیا ہو گیا ہے، رشتے تو دل سے جڑتے ہیں، تو اسے اپنی بہن مان لے، کیونکہ اس کے علاوہ میں تجھے کسی اور رشتے سے اسے اس گھر میں رکھوں گا بھی نہیں۔ وجدان ہیر کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود کھڑا ہو کر سکندر کی پیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سیاہ ہوا پرایا جاؤ، میں اب ناراض ہوں تم سے، میرا دل توڑ دیا تم نے، جانے من بیوی کے آتے ہی اپنی پہلی محبت کو بھول گیا تو۔ سکندر مڑ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے ناراضگی سے کہتا ہے۔ سکندر کی بات سن کر ہیر فوراً سے پلٹ کر سکندر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وجدان سکندر سے نظریں ہٹا کر ہیر کو دیکھتا ہے۔ ہیر کی نظریں سکندر پر دیکھتے ہوئے وجدان فوراً سے ہیر کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر رخ اپنی طرف کرتا ہے۔ ہیر فوراً سے وجدان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیتی ہے اور اٹھ کر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیر، واپس بیٹھ جاؤ، چوٹ لگی ہوئی ہے، اتنا مت چلو۔ وجدان ہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہتا ہے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں اپنا خیال رکھ لوں گی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اوہ تو یہ بولتی بھی ہے۔ سکندر ہیر اور وجدان کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر کی بات پر ہیر فوراً سے پلٹ کر غصے میں سکندر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھے سچ میں لگا تھا کہ آپ شاید میوٹ ہے، اب تک میں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی نا آپ کے منہ سے۔ سکندر وجدان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اجنبیوں سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ ہیر دو ٹوک لہجے میں سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہم اجنبی کہاں ہیں، ابھی اس نے کہا نا کہ آپ میری بہن ہیں اور میں آپ کا بھائی۔ سکندر وجدان کی کئی بات کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہتا ہے، مجھے زبردستی کے رشتے نہیں چاہیے، نہ ہی بھائی کا اور نہ ہی شوہر کا۔ ہیر پہلے سکندر کو پھر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اب کیا کر سکتے ہیں، آپ کو یہ زبردستی کا ایک عدد شوہر مل گیا ہے، بہت خوش نصیب ہے آپ۔ سکندر اپنی آئیبرو اٹھاتے ہوئے ہیر کے غصے سے لال سرخ ہوتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھ جائیں، آپ یہ بھائی آپ کو درد سے نجات دینے کے لیے حاضر ہے۔ سکندر اپنے سینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے کہتا ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے کسی بھی بھائی کی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور رہی بات درد سے نجات کی، کمزور دکھتی ہوں گی پر ہوں نہیں، شکریہ آپ دونوں کا مجھے درد سے نجات دینے کے لیے۔ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی، پر ابھی بھی غصے والے انداز میں، اور آپ کا مجھے درد دینے کے لیے۔ وجدان کو دیکھتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج کر غصے میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان برابر ہیر کے چہرے کو ہی دیکھے جا رہا تھا، جہاں درد اور غصے کے تاثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے ہیر کہہ کر جانے لگتی ہے، پر سکندر اب کی بار ہیر کا بازو پکڑ کر اس کا ہاتھ وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے صوفے پر بٹھانے کا اشارہ کرتا ہے۔ وجدان ہیر کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا کر اس کی دونوں بازو کو اپنے حصار میں باندھے ہوئے ہیر کو اپنے آپ میں قید کر لیتا ہے۔ سکندر احتیاط سے ہیر کے پیر کو پکڑ کر اسے صوفے پر رکھتا ہے اور اس کے پیر پر بندھا ہوا رومال کھولنے لگتا ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگائے، چھوڑے مجھے۔ ہیر وجدان اور سکندر کو دونوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ اس وقت ہر قسم کی زور زبردستی سے تھک چکی تھی، اور اوپر سے درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیر، زخم صاف نہیں ہوگا تو درد نہیں جائے گا، اسے کرنے دو میری جان، وہ اچھا ڈاکٹر ہے۔ وجدان ہیر کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ وہ ہیر کے آنسوؤں کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے درد کو، اس کے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ سکندر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ہوئے ہیر کے پیر پر لگی ہوئی چوٹ کو صاف کر رہا تھا۔ ابھی ٹھیک ہو جاؤ ہیر، چھوٹی سی چوٹ ہے، زیادہ نہیں لگی ہے۔ سکندر ہیر کو روتا دیکھ کر اسے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر احتیاط کے ساتھ ہیر کے پیر کی پٹی کر دیتا ہے اور اس کے لیے پین کلر نکال کر ٹیبل پر پڑے ہوئے پانی کے جگ سے اس کے لیے پانی ڈال کر ہیر کی طرف بڑھاتا ہے۔ ہیر اپنے آپ کو وجدان کے بازو سے آزاد کراتی ہے
कराती ہی ہے کہ سکندر اس کے آگے پانی کا گلاس کر دیتا ہے۔ ہیر نم آنکھوں سے پہلے پانی کے گلاس کو پھر سکندر کو دیکھتے ہوئے گلاس پکڑنے کی بجائے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ گلاس زمین پر گرا دیتی ہے اور خود اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وجدان ہیر کو جاتا دیکھ کر خود صوفے سے پشت ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سکندر ہیر کو لڑکھڑاتے ہوئے جاتا دیکھ کر خود بھی وجدان کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ سکندر بھی صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے گہری سانس لیتا ہے اور گردن موڑ کر وجدان کو دیکھتا ہے۔ ویسے تجھے زیادہ اچھی لڑکی نہیں مل گئی ہے، سکندر کہتے ہوئے اپنا پورا رخ وجدان کی طرف موڑتا ہے اور ہنستے ہوئے پوچھتا ہے۔ تو نے وہ نہیں سنا ہے، جیسا مرد ہوتا ہے اسے عورت بھی ویسی ہی ملتی ہے۔ وجدان آنکھیں کھول کر سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تبھی تو کہہ رہا ہوں، تو ایک نمبر کا کمینہ اور عیاش مرد ہے اور تجھے لڑکی اتنی اچھی مل گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے یہ بات قدرت کی، سکندر حیرانگی سے کہتا ہے۔ یہ قدرت کے کھیل ہے، قدرت بنانے والا جانے تو یہ نہیں سمجھ سکتا۔ وجدان بھی سیدھے ہو کر مسکراتے ہوئے سکندر کو کہتا ہے، ہاں بالکل، میں ہی تو نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ دھوکہ کھانے کے بعد انسان اکثر عقل سے پیدل ہو جاتا ہے۔ سکندر کھڑا ہو کر اپنے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے، مرمت تیرے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو اوپر والے نے ضرور بنائی ہوگی۔ وجدان سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں بنائی تو ہوگی، لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ تو اوپر والے نے کسی اور کو دے دیا ہے۔ سکندر کہتا ہے اور خود ہی کہہ کر ہنس پڑتا ہے، منوس تو پھر سے شروع ہو گئی، سدھرے گا نہیں تو۔ وجدان بھی ہنستے ہوئے کہتا ہے، ارے یار، اگر بندہ اپنے دوست کے ساتھ فلرٹ نہ کرے تو لعنت ہو ایسی دوستی پر۔ سکندر کوٹ صوفے پر پھینک کر خود دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، واقعے میں لعنت ہی ہو ایسی دوستی پر جو ایک اچھے خاصے مرد کا کردار اس کی بیوی کے سامنے مشکوک بنا دے۔ وجدان سکندر کو دیکھتے ہوئے اپنے دانت بھینچتے ہوئے کہتا ہے، وہ کتنی عجیب نظروں سے دیکھ کر گئی ہے، ہم دونوں کو شرم کر لے تھوڑی سی۔ وجدان سکندر کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے، وہ کیا ہے نا میری جان، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اور سکندر جہانگیر عالم میں اظہار محبت کرتے وقت شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے سامنے بیٹھے ہوئے وجدان پر جہانگیر عالم کا نام سنتے ہی اس کی رگیں تن گئی اور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیتا ہے۔ سکندر وجدان کے غصے کو دیکھ رہا تھا، اسے غصے میں دیکھتے ہوئے سکندر کو اپنے کہنے پر افسوس ہونے لگ گیا تھا۔ تم تھک گئے ہوں گے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، میں بھی آرام کرنے جا رہا ہوں، صبح ملتے ہیں۔ وجدان سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اٹھ کر صوفے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سکندر وجدان کو جاتا دیکھ کر زور سے اس کا نام پکارتے ہوئے خود بھی کھڑا ہوتا ہے اور وجدان کی طرف بڑھتا ہے۔ وجدان پلٹ کر سکندر کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف ہی اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ سکندر وجدان کے پاس جاتا ہے اور اس کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ نہ سکندر کچھ بولتا ہے اور نہ ہی وجدان سکندر کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے سکندر کو اپنے ٹھیک ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ آرام کرو، وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھنے لگتا ہے۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے، سکندر بھی وجدان کو جاتے دیکھ کر ہلکی سی آواز میں اسٹریچنگ کرتے ہوئے کہتے ہوئے اپنے کمرے کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ چل بھائی سکندر، خود ڈھونڈ لے اپنے لیے کمرہ، یہ بھائی صاحب تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک بار پھر سے سکندر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واپس صوفے کی طرف جاتا ہے اور اپنا کوٹ اور اپنا میڈیکل بیگ اٹھا کر سیڑھیوں سے اوپر ہی پر دوسری جانب سے وہ بالکل صوفوں کے سامنے تھی اس پر چڑھ کر وہاں بائیں جانب براؤن سے کلر کے بڑے سے دروازے کو کھول کر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آدھی رات ہو رہی تھی۔ وجدان کمرے میں بلیک کلر کا ٹراؤزر اور وائٹ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، پر نظریں برابر دروازے پر ٹکی ہوتی ہے۔ ہیر اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ چینجنگ روم میں ہی تھی، باہر آتی ہی نہیں تھی۔ وجدان کو غیر موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ کب سے صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب مزید کرنا اس کے لیے ناقابل قبول ہو رہا تھا۔ وجدان لیپ ٹاپ اپنی گود سے اٹھا کر صوفے پر رکھتا ہے اور دروازے کے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہے۔ وجدان دروازے کو کھولتا ہے تو اس کی نظر دروازے کے باہر سفید کلر کے سادے سے لون کی قمیص شلوار، کندھے پر دوپٹہ رکھے ہوئے، سر جھکا کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیر پر پڑتی ہے، جو ابھی بھی ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان کی نظریں ہیر کے جھکے ہوئے چہرے پر تھی، اور اس وقت اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بہت مشکل ہو رہا تھا اس کے لیے۔ ہیر اپنی آنکھیں کھول کر دروازے کو کھلا ہوا دیکھتی ہے تو جھٹ سے سر اٹھا کر دروازے میں کھڑے ہوئے وجدان کو دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
ہیر بھی جیسے ہی وجدان کے چہرے کو اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتی ہے تو 2 پل کے لیے وہ بھی بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں اندر کی طرف کرتا ہے اور دروازے کو بند کیے ہیر کو اسی دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں پوچھتی ہے۔ تمہارا انتظار۔ وجدان ہیر کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ وہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہیر نظر چراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے نا، تو بس اسی لیے۔ وجدان ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے۔ کوئی ہماری فرسٹ نائٹ وغیرہ نہیں ہے، آپ کمرے سے باہر جائیں ابھی اور اسی وقت۔ ہیر ایک بار پھر سخت لہجے میں کہتی ہے۔ سوری ٹو سے ہیر وجدان یمان، ایک بار جو کرنے کا ارادہ کر لے وہ اس کے علاوہ کوئی بھی بدل نہیں سکتا میری جان۔ وجدان ہیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ اگر میں آپ کی جان بن گئی نا یمان صاحب، تو یقین مانیں میرے کہنے سے پہلے ہی آپ خود کو بدل دیں گے۔ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ انداز میں کہتی ہے۔ اتنا یقین ہے تمہیں خود پر، تم مجھے بدلنے کی بات کر رہی ہو؟ وجدان ہیر کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ خود پر یقین ہے تو ہی میں کہہ رہی ہوں، وجدان یمان کو بدلنے کی طاقت ہیر وجدان رکھتی ہوں میں۔ ہیر اٹل لہجے میں وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میرے لیے تو تم پر اپنی دنیا لٹانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے خود سے اپنے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ لیا ہے۔ وجدان ہیر کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ چلو آؤ سونے چلتے ہیں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے۔ کہاں سونے چلتے ہیں؟ ہیر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے۔ ظاہر ہے بیڈ پر سونے کی بات کر رہا ہوں، تم اور کہاں سونا چاہتی ہو میرے ساتھ؟ وجدان شرارت سے کہتا ہوا ہیر کے قریب آتا ہے۔ وہ مزید قریب ہوتا اس سے پہلے ہی ہیر اپنے اور اس کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر وجدان کو روک دیتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ بھلا کہیں سوؤں گی؟ ہیر عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کیونکہ ہم شادی شدہ ہیں اور شادی کے بعد سب میاں بیوی ایسے ہی سوتے ہیں۔ وجدان ہیر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہتا ہے۔ جی ہم سوئیں گے تو ضرور، لیکن ایک ساتھ ایک بیڈ پر نہیں، الگ الگ۔ میں یہاں سوؤں گی اور آپ کمرے سے باہر۔ کیا؟ وجدان شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی میرے نئے نویلے میاں جی، آپ اس کمرے میں نہیں رہیں گے، یہاں پر صرف میں رہوں گی۔ ہیر وجدان کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ تم مجھے میرے ہی کمرے سے نکال رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو لڑکی؟ وجدان ابھی بھی حیران کن نظروں سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، آپ کو ہی تو بہت شوق چڑھا ہوا تھا نا فرسٹ نائٹ منانے کا، اب یہ نائٹ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ہیر کندھے اچکاتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے کہتے وجدان کے گالوں کو ٹچ کر جاتی ہے، پر جلدی سے ہٹا بھی لیتی ہے۔ تتلی، یہ زیادہ نہیں کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کا صبح سے سوچ رہا ہوں، اب جب وقت آیا ہے تم مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو۔ وجدان ناراض لہجے میں کہتا ہے۔ ہو گیا، اب نہیں جا رہے ہیں، میں چلی جاتی ہوں پھر۔ ہیر کہتے ہی باہر جانے کے لیے پلٹ جاتی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک کمرے میں رک نہیں سکتی ہو کیا؟ وجدان ہیر کو کمر سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے ہیر کو دروازے سے پن کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں کیسے کسی اجنبی انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتی ہوں؟ ہیر وجدان کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے۔ پر میں شوہر ہوں تمہارا، پر میرے لیے آپ ایک اجنبی ہے۔ ہیر وجدان کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے ہٹا کر غصے میں کہتی ہے اور وجدان کو کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اپنا مانو گی تو میں بن جاؤں گا تمہارا۔ وجدان ہیر کی طرف اپنا رخ موڑ کر کہتا ہے۔ کیسے مانوں میں آپ کو اپنا؟ ہیر پلٹ کر وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ مجھے کوئی ایک وجہ دے آپ کو اپنا ماننے کی، دے وجہ مجھے۔ دوبارہ وجدان کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی باتوں پر وجدان کوئی جواب نہیں دیتا اور خاموش ہو جاتا ہے۔ کوئی وجہ ہوتی تو ہی وہ اسے کچھ کہتا، اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہیر اس کے خاموش چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یقیناً ہوگی بھی کیسے؟ میری حالت دیکھے، میرے ساتھ اپنا رویہ دیکھے، میں تو یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ میری کس بات پر آپ کو کب غصہ آ جائے گا اور آپ مجھے بھی اپنے اس مانسٹر کے حوالے کر دیں گے۔ ہیر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان کی خاموشی اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جیسے شامل کیا ہے، مجھے یاد ہے وہ پل، آپ مجھے مارنے کے لیے کسی وجہ کی تلاش میں ہیں، یہ بھی مجھے یاد ہے۔ اتنا سب کہنے اور میرے ساتھ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کروں گی یا میں آپ کی زندگی میں شامل ہونا چاہوں گی؟ ہیر کی آنکھوں میں نمی چھانے لگ گئی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔
میں آپ جیسے شخص کو اپنا کبھی بھی نہیں بنانا چاہوں گی وجدان یمان، جو شادی کے اگلے دن سے ہی مجھے عزت اور تحفظ دینے کی بجائے مجھے مارنے کی دھمکیاں دینے لگ جائے۔ آپ کو آپ کی انا عزیز ہے تو مجھے اپنی جان اور عزت دونوں بہت عزیز ہے۔ میرے بابا نے مجھے کمزور بن کر آپ جیسے مردوں کے سامنے جھکنا نہیں سکھایا، مجھے لڑنا سکھایا ہے انہوں نے، اور میں اپنی عزت کے لیے آپ جیسے گھٹیا اور سنگ دل مرد سے لڑ سکتی ہوں۔ میرا انجام کیا ہوگا میں نہیں جانتی، پر میں اپنے تحفظ کے لیے خود کافی ہوں، اس لیے بہتر ہوگا آپ مجھے چند دن مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اگر میں گئی تو میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گی، واپس یہ آپ یاد رکھیے گا۔ ہیر انگلی اٹھا کر گہری سانسیں لیتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک بات کہتی ہے۔ وجدان اب بھی خاموش تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اس کی ہی خامیاں اور غلطیاں گنوا رہا تھا۔ ہیر وجدان کی زندگی میں آئی ہوئی واقعے میں ہی وہ انسان تھی جس نے اسے غلط کہا تھا، وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے، اور جواباً مانسٹر پرسکون کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اسے سن رہا تھا اور اس کی بات پر سر جھکا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جسے کمزور سمجھ رہا تھا وہ اصل میں باہمت اور باحوصلہ لڑکی تھی، جو اپنے لیے لڑنا اور اپنے لیے صحیح وقت پر زبان کا استعمال بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وجدان ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہیر کو دیکھتے ہوئے اس کے نزدیک آنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ وجدان رک جائے، میرے پاس مت آئے۔ ہیر ہاتھ سے اسے روکنے کا اشارہ کرتی ہے۔ اپنے اور میرے درمیان کچھ بھی مت لاؤ ہیر۔ وجدان اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں خالی جگہ پر اپنی انگلیاں ڈالتے ہوئے ہیر کے قریب آتا ہے، بے حد قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگائے اسی کا ہاتھ اس کی ہی کمر سے پن کر دیتا ہے۔ وجدان، ہیر غصے میں کہتی ہے۔ سوری، وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہتا ہے۔ ہیر حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ تم جانتی ہو ہیر، تم میری زندگی میں آئی ہوئی پہلی لڑکی ہو جو مجھے اب مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں بننا ہے آپ کا عزیز شخص، چھوڑے مجھے۔ ہیر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ پر وہ تم بن گئی ہو۔ اپنے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ وجدان ہیر کو مزید خود میں قید کرتے ہوئے کہتا ہے۔ دوسری بازو سے بھی وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ لیتا ہے۔ میری زندگی میں تم سے پہلے بھی بہت لڑکیاں آئی ہیں، بے حد خوبصورت اور بہادر بھی، لیکن تم جیسی آج تک نہیں آئی تھی۔ ان کے ساتھ میرے تعلقات بھی تھے، لیکن ان میں آج تک کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں آئی تھی میری زندگی جس نے اس دل کو دھڑکایا ہو۔ میری زندگی میں جس نے اس دل کو دھڑکایا ہو، مجھے سکون دیا ہو، مجھے اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہو، ایسی کبھی کوئی آئی ہی نہیں۔ پر تمہارے آنے کے بعد، تمہیں پہلی نظر دیکھنے کے بعد ہی، پہلی ملاقات میں ہی اس دل کو دھڑکانے والی صرف اور صرف تم ہو۔ باقی جو آئی تھی وہ وجدان یمان این امریکن مانسٹر کے پیچھے تھی، اس کے پیسے اور نام کے پیچھے، پر تم نے میرے پیسوں کے ساتھ ساتھ مجھے ٹھر کیا تھا، مجھے ٹھکرایا تھا، مجھے کوئی انکار کرے ایسا شخص اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ہمیشہ سے یہی ماننا ہے میرا، پر تم نے مجھے ٹھکرایا۔ آج اس لیے تم میرے ساتھ ہو، تمہاری خودداری مجھے پسند آئی تھی، تم مجھے پسند آئی تھی، اس لیے اب تم میری ہو اور اب تا قیامت تک میری ہی رہو گی۔ وجدان محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اب واپس کولڈ نظروں میں آ گیا تھا۔ تمہیں مارنے کی دھمکی میں نے اس لیے دی تھی کیونکہ تمہارے آنسوؤں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب یہ آنسو گئے تو سمجھو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم رونا چھوڑ دو، میں تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ وجدان ہیر کے ہاتھ کو پھر اس کی کمر کو آزاد کرتے ہوئے کہتا ہے۔ پر میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا میری جان، تم میری ہو اور میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ وجدان اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے الٹے پیر دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آج رات تم رہ لو اس کمرے میں اکیلے، کیونکہ آج ہے، بعد میں تمہیں اکیلا نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتا ہوں، جتنا تمہارے قریب رہوں گا اتنا ہی تم مجھے اور میں تمہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو جان پائیں گے۔ وجدان دروازے کے پاس پہنچ کر اس کے ہینڈل کو پکڑ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اور میں تمہیں جاننے کے بے حد بے چین ہوں، اس لیے آج کی رات رہ لو، جتنا سکون لینا ہے، کل سے تمہاری دنیا مجھ سے ہوگی، تمہارا سکون مجھ سے ہوگا، اور یہ سب ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، وجدان آگے کیا کرنے والا ہے، ہیر کیا کرے گی، سکندر کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں
اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔